नाज़रीन, बेहतरीन कामयाबी वही है कि जो अपने से अपने आने वाली नस्ल को मुंतकिल कर दी जाए। तारिक रमज़ान चौधरी की शख्सियत एक ऐसे इंसान की है कि जिन्होंने वो तमाम कामयाबियों के राज, अपनी मेहनत, लगन और दयानत की तमाम खूबियाँ अपनी आने वाली नस्ल को मुंतकिल की। तारिक रमज़ान चौधरी की एक ऐसी साहबजादी भी लंदन में रहती हैं कि जो एक कामयाब खातून हैं, एक कामयाब लड़की, जो एक सोशल वर्कर भी है, जो एक पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात की एक सरकर्दा रहनुमा भी है, और अपनी सोच, अपनी विजन की बुनियाद पर वो इनकलाबी इक़दामात करना चाहती है। तो हम प्रोग्राम के हिस्से में आपकी मुलाकात नादिया रमज़ान चौधरी से करवाएंगे। नादिया रमज़ान चौधरी के जो NLP में मास्टर्स किया हुआ है और सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं और एक सोशल वर्कर की हैसियत से जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं और जानते हैं कि कामयाबी के लिए क्या बातें इंसान को सीखनी चाहिए कि जिससे उसकी मंजिल आसान हो सके। नादिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम परदेस कहानी में आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नाजरीन को अपनी ज़िंदगी की जो इब्तदाई तालीम है, अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई हालात के बारे में बताइए ताकि हमारे नाजरीन ये जान सकें कि आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया। जी, तो बेसिकली मेरी कहानी शुरू होती है नॉर्थवुड में, जो एक एरिया है लंदन का, और वहाँ पे मैं अपने चार भाइयों के साथ रहती थी। बचपन में जैसे बहन भाई आपस में खेलते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो बचपन में GCSEs की, A levels की, मेरा जो स्कूल था लड़कियों का स्कूल था, उसका नाम है नॉर्थवुड कॉलेज, और अच्छी मेमोरीज़ हैं वहाँ पे। अभी भी मैं इन टच हूँ अपनी उस ज़माने की सहेलियों के साथ। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो हमारे ज़्यादा एफ़र्ट करना होता था हमारी माँओं को, हमारे पेरेंट्स को, कि हमें एक अच्छी अपब्रिंगिंग दें और हमें अच्छी एथिक्स एंड अच्छी उसूलों के साथ वो अपनी दुनियावी भी तलीम और दीनी तलीम को बैलेंस के साथ हम चला सकें। तो माशाल्लाह मेरी अम्मी ने भी बहुत मेहनत की थी हमारे ऊपर, और हमें लेके जाती थी। एक मुस्लिम इंस्टीट्यूट था, अभी भी है, और एक मुस्लिम पार्लियामेंट था, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ इस्लाम और मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर डिफरेंट चीज़ें होती थी, जहाँ से हमें अपनी आइडेंटिटी और हमें पता चलता था कि हम एक बिगर पिक्चर मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ लिंक्ड हैं, नॉट कि हम सिर्फ लंदन में एक मुस्लिम फैमिली है। तो उससे मैं समझती हूँ कि ज़हन खुल गए थे, क्योंकि बोस्निया से लोग से मुलाकात हुई थी जब वहाँ पे मसले मसाइल हुए थे। मुख्तलिफ़ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से लोगों से मुलाकात होती थी, और वो जो एक फ़ेस टू फेस एक फ़र्स्ट हैंड इंटरेक्शन होता है किसी और इंसान के साथ, जब वो अपनी कहानी बताते हैं, तो फिर वो अलग होता है जो आप न्यूज़ पे सुनते हैं कि किसी के साथ कुछ हो गया। जब वो आपको ख़ुद बताते हैं तो वो आपके दिल में आके लगती है बात। तो हो सकता है कि वो उस ज़माने से ये जो ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस एंड स्ट्रगल के लिए या रेवोल्यूशन के लिए लोगों के लिए ऑप्रेशन के ख़िलाफ़ खड़े होने, वो जज्बा शायद वहाँ से शुरू हुआ था, हो सकता है मेरी लाइफ में। तो एजुकेशन कंप्लीट करके फिर हम अमेरिका इमिग्रेट हो गए थे एज अ फैमिली, अबू अम्मी और मेरे भाई जो थे। तो अमेरिका को आप समझते हैं ना कि UK एंड अमेरिका में ख़ास फ़र्क नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इवन दो ज़ुबान एक है, अंग्रेज़ी वहाँ पे भी बोलते हैं, यहाँ पे भी बोलते हैं, लेकिन वो जो एक कल्चर से सोच का फ़र्क होता है ना, वो मुझे बहुत महसूस हुआ। तो जब मैं अमेरिका गई थी, वर्जीनिया में हम रह रहे थे, तो उधर ही लोकल यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मैंने लिया था बायोलॉजी में, प्री मेड बेसिकली। वहाँ पे 4 साल आप एक बैचलर्स डिग्री करते हैं, फिर उसके बाद 4 साल आप ग्रेजुएट एजुकेशन में मेडिकल पढ़ते हैं। तो ये मेरा प्लान था। तो
وہ کہتے ہیں نا کہ میڈیکل میں بس آپ پراکھو بن کے مت دکھائیں ہمیں, آپ ساتھ میں کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی رکھیں. تو اس میں مطلب جو مختلف کلبس تھے, میں نے دیکھا کہ کس میں ہم جائیں. تو کسی نے مجھے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹ گورنمنٹ میں ہم حصہ لیتے ہیں, وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں, آپ سیکھتے ہو سسٹم کیا ہے. تو میں نے جسٹ کیجولی کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں وہاں. تو امریکن یونیورسٹیز میں بہت سیریس طریقے سے کیمپین اینڈ اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کو بالکل جسٹ ریئل چیز جیسے وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, بڑے سیریس ہو جاتے ہیں, بڑے کمپیٹیٹیو ہو جاتے ہیں. میں نے تو سوچا ایسے ہی کچھ کلب ہوگا, تو میں چلی گئی. تو وہاں پہ مطلب وہ اس طرح سے کافی مطلب ایکسپیرئنس ہوا, اور سم ہاؤ وہ ہماری جو ٹیم تھی ہم نے ون کر لیا الیکشن. تو وہاں پہ پھر جب کتاب ملا ہمیں, تو وہ مجھے بھی جب ہماری میٹنگز ہوتی تھی نا وہاں پہ مطلب اسٹوڈنٹ گورنرز کو میٹنگز ہوتی تھیں کہ وہاں کے جو مطلب پرنسپل تھے ان کے ساتھ وہ ڈیسیجن میکنگ میں ہمیں بیسکلی انٹروڈیوس کرتے تھے. تو مجھے بھی ایک پلاک ملا گورنر چودھری کا. تو وہاں سے آپ کہہ لیں کہ اس ٹین ایج ایئر سے وہ شروع ہوا ہے نا کہ وہ مطلب الیکشنز میں آنا, پالیٹکس کا وہ انٹرسٹ شروع ہو گیا. لیکن پھر بیسکلی اسٹڈیز کی کمپلیٹ کی اور واپس یو کے موو ہو گئے, کیونکہ انفارچونیٹلی اس ٹائم پہ 9/11 ہو گیا. بہرحال میں واپس آ گئی لنڈن. تو اب یو کے میں بھی یہ ایک لا ہے کہ اگر آپ ایون برٹش بورن ہو لیکن اگر آپ ملک سے 3 سال سے زیادہ باہر رہتے ہیں تو جب آپ واپس آئیں گے آپ کو ایز اے ڈومیسٹک اسٹوڈنٹ ٹریٹ نہیں کریں گے, ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ٹریٹ کریں گے. تو اس چیز کی وجہ سے وہ ایجوکیشن کنٹینیو کرنے کا 3 سال کا مطلب انتظار مجھے کرنا ہوتا. تو پھر جیسے اکثر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, اسپیشلی لڑکیوں کے ساتھ, کہ پاکستان کا ٹرپ بنا اور وہاں پہ انٹروڈکشن ہو گئی اینڈ ایک فیملی کے ساتھ. تو 1 سال کے بعد ہماری شادی ہو گئی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کافی عجیب ہے کہ آپ مطلب یہاں پہ پیدا ہوئی ہیں, امریکہ سے یونیورسٹی وہاں پہ 5 سال رہ کے آئی ہیں, تو آج کل کے بچے تو نہیں اس طرح سے کرتے ہیں. لیکن وہ ایک بہت پریکٹیکل قسم کا میرا رسپانس تھا, کیونکہ میرے ابو میرے رول ماڈل ہیں اور ماشاءاللہ وہ کافی سکسیزفل تھے اپنی KFC کی بزنس میں. تو جب میں سوچ رہی تھی کہ میں نے سکسیزفل کیسے ہونا ہے, تو میں نے سوچا کہ اس ریسٹورنٹ ٹائپ آف بزنس میں ہی میں نے ہونا ہے. تو میں کافی فوکس تھی پیزا ہٹ کی فرینچائز پہ. تو کیونکہ میں اتنی فوکس تھی اس چیز پہ, تو اس کے دوران شادی کو اٹینڈ کرنا یا مطلب اس کی مطلب سوچنا, مجھے ایسے لگا کہ یہ ڈیسیژن کسی نے میرے پلیٹ سے ایک ٹاسک اٹھا کے وہ آؤٹ سورس ہو گئی ہے, مجھے اس سے ڈیل نہیں کرنا پڑ رہا. میری امی ساری تیاری کر رہی ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, تو میں اپنے کام پہ فوکس کر رہی ہوں, مجھے کوئی تنگ نہیں کر رہا. تو میں نے اس میں مطلب شادی ہو گئی. تو پھر شادی کے بعد شادی میری ہوئی اسلام آباد میں, کیونکہ میرے دادا اسلام آباد میں ہی ان کا گھر ہے. تو سرینا ہوٹل میں ہماری شادی ہوئی, بہت اچھا لگا. تو تھوڑی دیر 1 ہفتے کے بعد میں واپس آ گئی, کیونکہ اگین میں اپنے کریئر پہ فوکس تھی, بزنس پہ فوکس تھی پیزا ہٹ کی. تو پھر جب مجھے ابھی بھی یاد ہے جب 6 مہینے بعد میرے ہسبینڈ آئے آغا خان سے, وہ انہوں نے ختم کر لیا تھا اپنا جو بھی ان کا پروگرام تھا اور ویزا ان کا ہو گیا. تو جب لینے کے لیے گئے تھے, آئی ڈونٹ نو مجھے لائک نروسنس ہو گئی یا کیا چیز, وہ مووی والا سین تھا. تو میری بھائی اور امی گئے ان کو ایئرپورٹ لینے کے لیے, تو وہ پھر میرے کام ورک پلیس پہ آئے تھے. تو وہ بڑی لائک وہ جیسے شائنس ایک دم سے پھر سے ہو گئی. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں سوچ رہی تھی کہ اب انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے کیونکہ وہ ایک 6 مہینوں کا گیپ ہو گیا تھا نا بیچ میں, تو وہ ایک نارمل روٹین میں واپس چلی گئی تھی. تو وہ ابھی بھی یاد ہے مجھے کافی. لیکن الحمدللہ بہت اچھا لائک ہمارا
پارٹنرشپ ہے, ٹرو پارٹنرشپ. اینڈ ایون کہ وہ پاکستان کے ہیں, ادھر ہی پلے ہیں اور ایجوکیٹ ہوئے ہیں, اور میں یو کے کی ہوں, لیکن لائک ہماری انڈرسٹینڈنگ اور مینٹل لیولس کیونکہ ملتے تھے. ظاہری بات ہے کچھ تو اوپر نیچے ہوتا ہے, وہ ایک لرننگ کرو تو ہوتا ہے ہر ریلیشن میں, لیکن اٹس گڈ. نادیہ میرے 2 بیٹوں کے بعد پیدا ہوئی تھی, اور ایک قسم سے سمجھیں کہ ہم نے مانگ کے لی تھی بیٹی. تو شروع سے یہ نادیہ جو ہے بڑی مٹیکولس تھی ہر چیز میں. اس کو صفائی کا بہت شوق ہوتا تھا. ہر ویکنڈ لڑکیاں اور کچھ کرتی تھیں, یہ اپنا کمرہ ٹائڈی کرنے میں لگی رہتی تھی. اور اس کو بکس پڑھنے کا بہت شوق تھا. بلکہ بعض دفعہ رات میں کہتی تھی سو جو, لائٹیں آف کر دو, تو یہ باتھ روم جا کے کنڈی لگا کے تو باتھ روم میں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہی ہوتی تھی. تو شروع سے ہی اس کو مطلب نالج گین کرنے کا بہت شوق تھا. اس کے بعد کیونکہ جب ہم لوگ تھے اس وقت یہاں پہ نہ تو اتنی مساجد تھی, نہ ہی کوئی اسلامک ایجوکیشن کا سیٹ اپ تھا یہاں پہ. پھر ہم نے ایک مولوی صاحب تھے, وہ ہے PhD ڈاکٹر تھے, حافظ قرآن. پھر ان کو ہم نے ہائر کیا, اور ہمارے گھر میں ہر سنڈے کو پوری کمیونٹی کے بچوں کی کلاس ہوتی تھی. تو وہاں سے ان کو کافی نالج اسلام کے بارے میں بھی ملا. تو اس کے بعد پھر نادیہ کا جو تھا وہ اس نے نرسری شروع کی. نرسری کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ مکس اسکولنگ ہو رہی ہے, اور اس میں جو گرون اپ بچے تھے لوگوں کے, وہ کوئی بہت صحیح نہیں لگ رہا تھا سیٹ اپ. پھر ہم نے کہا کہ بے شک مہنگا ہے جو بھی ہے, اس کو پرائیویٹ اسکول میں لڑکیوں والے میں ڈالنا ہے. پھر بیٹوں کو ہم نے پرائیویٹ اسکول لڑکوں والے میں ڈالا, اس کو لڑکیوں والے میں. تو تھرو آؤٹ اس کے رزلٹ بہت اچھے آتے تھے. GCSE میں بھی اس نے مطلب سارے ایز لیے تھے. اس کے بعد A لیول کیے. A لیول کرنے کے بعد پھر ہم لوگ امریکہ چلے گئے. پھر وہاں جا کے اس نے وہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی, اور وہاں پہ بھی اس نے اپنا کافی نام پیدا کیا. بزنس کی وجہ سے طارق کو واپس آنا پڑا یہاں پہ, لیکن پھر مجھے اس کے پاس وہاں رہنا پڑا کہ بھی اکیلی لڑکی کو ایسے چھوڑ کے جانا صحیح نہیں ہے. پھر جب اس کا فائنل ایئر تھا پھر میں واپس آئی, کیونکہ پھر اس نے ایگزام دے کے تو واپس آنا تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے آگے پڑھنا ہے. پھر 9/11 ہو گیا. پھر ہم نے کہا اب تو امریکہ میں پڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے اس کا, تو واپس آ گئی. پھر یہاں آ کے بھی اس کو تھا کہ بھی میں پڑھوں, لیکن ایز مدر ہوتے ہوئے ینگ ڈاٹر کی مجھے تھا اس کی جلدی سے شادی کر دی جائے اور یہ اپنے گھر کی ہو جائے. تو پھر ہم نے پاکستان میں مطلب ہمارے دوستی تھے میرے بھائی کے, انہوں نے عاصم کو ریکمینڈ کیا کہ اب اس کو بتائے بغیر ہم نے اس کو لے کے گئے کہ ہالیڈیز پہ جا رہے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ بھی ایسے ہی وہ ہو جائے گی پزل سی کہ بھی میں لڑکا دیکھنے آئی ہوں. تو جسٹ ہم وہاں پہ پھر 2-3 دن عاصم کو وزٹ کیا, ان کے رہے. تو پھر اس کو بتایا کہ بھی اس وجہ سے ہم آئے ہیں. تو پھر عاصم کو بھی نادیہ بہت پسند آئی. پھر ان کی شادی کا پلان بن گیا, اور پھر اگلے سال جا کے ہم نے اس کی شادی کی. پھر شادی کر کے یہ واپس آ گئی. نہیں جی, وہ فولز پیراڈائز میں لوگ رہتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر محنت کے ہم بہت امیر بن جائیں گے اور ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اٹس اے وشفل تھنکنگ.
ایسے اگر ہونا شروع ہو جائے تو ہر کوئی بہت کمفرٹیبل ہو سکتا ہے زندگی میں. زندگی میں سکسیزفل ہونے کے لیے یو ہیو ٹو آپ کو ڈیڈیکیٹ ہونا پڑتا ہے. آپ جس پروفیشن میں ہوں, جس بزنس میں ہوں, اس کو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. آپ کو اپنی پرائورٹی سارٹ آؤٹ کرنی پڑتی ہیں. میں نے جو دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کام میں جب انوالو ہوتے ہیں, چاہے وہ پروفیشن ہے یا وہ بزنس ہے, تو اگر آپ اس کے ساتھ لگے رہیں اور کام کرتے رہیں تو آئی کین ایشور یو کہ اینڈ اس کا سکسیزفل ہوگا. پہلی ملاقات میری نادیہ سے اس وقت ہوئی تھی کہ جب وہ ہمیں ملنے آ رہی تھی پاکستان, اور مجھے پتہ چلا تھا, امی ابو بات کر رہے تھے کہ ہاں کہ جی کوئی آ رہے ہیں, شادی کی بات چیت ہو رہی ہے. تو میں نے کہا چلے صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ والدین کر رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہیں. کیونکہ میرا فوکس اس وقت تھا پڑھائی کے اوپر. اس وقت میں اپنے آغا خان ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا, تو میں نے کہا اسپیشلائزیشن کرنی ہے, سارا کچھ ہے, تو فوکس وہیں رہے, پھر بعد میں کریں گے. میں نے کہا جو والدین کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. لیکن جب نادیہ گاڑی سے اتری ہیں, جب ان کو دیکھا ہے, تو پھر نے کہا کہ مجھے لگا کہ یہی ہیں جو جن کا ساتھ ساری زندگی رہنا چاہیے. اس کے بعد پھر جب وہ آئی ہیں, ان سے بات ہوئی ہے, اور جب انہوں نے بولنا شروع کیا کہ میں نے کہا نہیں, جتنی آتھینٹک, سیدھی اور پرخلوص جذبہ رکھنے والی خاتون ہے, میں نے کہا نہیں, انہی کو زندگی کا شریک ہاتھ ہونا چاہیے. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر والدین تو پہلے ہی راضی تھے, ان کے ماں باپ بھی کافی راضی تھے, اور خاص طور پہ تو اس کا تبھی بھی واقعہ مشہور ہے کہ اتنی چائے میں نے بنا کے پلائی تھی کہ میرے دوست جب بھی فون کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ عاصم کیا کر رہا ہے؟ جی چائے بنا رہا ہے. میں نے کہا ایسے کون سے مہمان آئے جن کے لیے چائے بنا رہا ہے؟ تو 1.5 سال کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ اچھا یہ وہ انکل تو نہیں تھے جو آئے تھے جن کے لیے تم چائے بنا رہے ہوتے جب بھی فون کرتے تھے. تو میں نے کہا نہیں وہ وہی تھے. تو کہتے اچھا تمہیں تو 1.5 سال پہلے منگنی کا ہو گیا تھا سارا کچھ. تو وہاں سے پھر ہماری شروعات ہوئی تھی, منگنی ہوئی. منگنی کا بھی ہمارا ایک عجیب واقعہ ہے. میرے ابا نے مجھے کہا کہ بھئی تمہاری منگنی ہو گئی. میں نے کہا اچھا جی. نادیہ سے بات ہوئی, نادیہ کہتی منگنی تو کوئی نہیں, انگوٹھی تو کوئی نہیں آئی. میں نے کہا ابا لڑکی کو بتا دیں منگنی ہو گئی ہے, اس کو نہیں پتا ادھر. پھر ہماری انگوٹھیاں ایکسچینج ہوئیں. اس کے بعد پھر ہماری کافی اس زمانے میں ہمارا ہوتا تھا یاہو میسنجر, تو میں آغا خان ہاسپٹل میں شفٹ کر رہا ہوتا تھا, تو ان سے پھر بات چیت ہوتی تھی, ای میلز کے تھرو کمیونیکیشن ہوتی تھی. اس کے بعد پھر 9/11 بیچ میں ہوا, تو پھر فیصلہ چینج ہو گیا کہ امریکہ کے بجائے یہیں سیٹل ہوں گے, یہاں پہ ڈاکٹری کا شروع میں کرنا ہے. تو پھر یہاں آ گئے. یہاں آ کے پھر زندگی کا آغاز کیا نادیہ کے ساتھ. نادیہ بھی اپنی پروفیشنل لائف میں آگے تگ و دو کر رہی تھیں. اس وقت وہ جس طرح بتایا تھا انہوں نے کہ پیزا ہٹ اور سائٹ میں دیکھ رہی تھیں. تو زندگی کا آغاز کافی اچھا رہا. اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ, کوائٹ چیلنجنگ ایٹ دا سیم ٹائم. کافی چیزیں ہیں جو کہ میں یہ کہوں گا کہ جب انسان پردیس میں آتا ہے تو آئی واز ویری فارچونیٹ کہ مجھے اتنی اچھی فیملی ملی یہاں پہ. ہمارے پردیسیوں کو خاص طور پہ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, پردیس جون سا ہے یہ آپ کا اب دیس بن چکا ہے. آپ ساری اچھی چیزیں یہاں سے لینا چاہتے ہیں. آپ کبھی بھی اپنا جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں اس کو آپ کبھی بھول نہیں سکتے. دیٹ از obviously یور کنٹری آف اوریجن. یہ آپ کی اڈاپٹیڈ کنٹری ہے. یہاں پر آپ کے فیملیز ڈیولپ ہوئی ہیں, بچے پیدا ہوئے ہیں, اسکولنگ ان کی ہوئی ہے, اس کلچر میں وہ گروم ہوئے ہیں, گرون اپ ہوئے ہیں, ایجوکیٹ ہوئے ہیں. تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ جب وہ ادھر آ جاتے ہیں, جب مائنڈ میک اپ کر لیتے ہیں, تو دین دے شوڈ ڈو دیئر بیسٹ ٹو پٹ دیئر efforts in improving the economy of this country. Yes, if they want to repatriate back, they want to go back, تو ٹھیک ہے وہ یہاں سے کیپٹل لے کے جا سکتے ہیں, مگر جتنی دیر تک وہ یہاں پہ ہیں, this is their land of adoption, this is their country. آپ کے میاں پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہیں,
جی آپ کا جو کاروبار ہے وہ فوڈ سے متعلقہ ہے, جی کھانے پکانے کی چیزوں سے. جی. تو ڈاکٹر صاحب کو یا آپ کو ایک دوسرے سے کوئی دقت تو نہیں محسوس ہوتی؟ نہیں, کیونکہ وہ آئی مین ہماری جو بزنس ہے بیسکلی فیملی بزنس جو ہے مینجمنٹ اسٹائل سے رن ہوتی ہے, تو وہ جیسے آفس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے, اور اس پہ میرے بھائی بھی انوالوڈ ہیں, وہ کافی اچھا کر رہے ہیں اس کو. اینڈ اس کے ساتھ میں نے اپنا ایک اور بزنس شروع کیا تھا, بیکاز بیسکلی آئی ایم این انٹرپرینر. تو وہ ہے آئی ٹی بزنس جس کا نام ہے سویلائزیشن میڈیا. تو میرے ماشاء اللہ 4 امپلائیز ہیں پاکستان میں, اور کمپیوٹر پروگرامرز بھی ہیں, گرافک ڈیزائنرز بھی ہیں. تو ان کو اسکائپ کے تھرو اینڈ واٹس ایپ کے تھرو کمیونیکیشن میں رہتی ہوں. پروجیکٹس کوشش کرتی ہوں کہ میں لے کے آؤں بزنس کے لیے, کمپنی کے لیے, اس کا برانڈ ڈیولپ کروں. سیاست میں بھی حصہ لیتی ہیں, جی, سوشل ورکر بھی ہیں, گھر کو بھی ٹائم دیتی ہیں, ایک مشرقی لڑکی نظر آتی ہیں, یہ تمام چیزوں کو کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ ایکچولی فیملی سپورٹ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری بزنس مینجمنٹ سے کافی انٹریکشن ہے, تو وہ کچھ اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں ہماری فیملی لائف میں بھی آ جاتی ہیں. تو فیملی کی بھی مینجمنٹ ہوتی ہے آئی گیس. تو اس میں مطلب وہ ہر کوئی مطلب اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, ہر کوئی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ ویژن ایک ہے, ڈائریکشن ایک ہے. آپ کا تعلق جس سیاسی پارٹی سے ہے وہ پاکستان میں تبدیلی کا نعرہ لگاتی ہے. عورتوں کی ترقی کے بارے میں آپ کی پارٹی کے پاس تبدیلی کا کیا منشور؟ دیکھیں, obviously انصاف کی پارٹی اینڈ جو پاکستان کی سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہے ایک پارٹی, اپنے معاشرے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ساتھ میں تبدیلی لے کے آنی پڑتی ہے, لیکن ایک پازیٹیو طریقے سے, اور سم ٹائمز اس کو کافی دیر لگتا ہے. تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک اپرچونٹی دی ہے عورتوں کو کہ وہ اپنی سوسائٹی میں ایکسپیرئنس لیں ایز پولیٹیکل ورکرز, اینڈ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں, اور آنے والے جو مطلب ٹیمز ہیں ان کو ٹرین کر کے, ان کو ڈیولپ کر کے امپروو کریں. لیڈیز جو مطلب اپنی فیملیز, اپنے میرجز, اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں, ساتھ میں بہت ایکٹیو رول کر رہی ہیں سوسائٹی میں. تو جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں انسپائر ہوتے ہیں, میں بھی انسپائر ہوئی ہوں. آئی واز ویری لکی, لاسٹ الیکشن کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے پی ٹی آئی کے گجرات سے اپروچ کیا تھا, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب انہوں نے کال کر کے مجھے اپروچ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا کہ ہم سمجھتے ہیں آپ ہماری فیوچر کی M&A کینڈیڈیٹ بن سکتی ہیں NA 104 کے لیے. تو پہلے تو میں نے بھی مذاق سمجھا, تو پھر جب میں نے ان سے کافی ان کی بات ہوتی تھی اور وہ کنونس کرتے تھے کہ نہیں آپ پڑھی لکھی ہیں, اور وہاں پہ اٹس ٹرو کہ اس علاقے میں کافی وہ برادریزم ہے, تو وہ آپ فٹ ہو جائیں گی, آپ ایجوکیٹڈ ہیں, اور آپ یہاں کے لوگوں کی آواز پارلیمنٹ میں آپ اٹھا سکیں گی. تو جب وہ میں وہاں پہ گئی ہوں, نہیں ایکچولی جانے سے پہلے جب میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ آپ پتہ ہے مجھے کوئی لوگ اپروچ کر رہے ہیں, تو آنیسٹلی اسپیکنگ میری امی ابو ہنسنا شروع ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بھی ان لوگوں کو کہا تھا کہ میری ایکچولی اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے, پنجابی بھی اتنی اچھی نہیں ہے. بیسکلی بورن اینڈ ریزڈ ان UK, ایجوکیٹڈ ان USA. I can speak French, German, Spanish, لیکن somehow وہ اردو کی وہ spoken صحیح ہے, لیکن وہ written and وہ اس طرح نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک قسم کا کسی چیز کا اس کو ویٹ نہیں دیا, انہوں نے کہا نہیں آپ نے آنا ہے. تو پھر 2013 لاسٹ ایئر میں نومبر میں گئی تھی, اور انہوں نے جب میں نے وہاں پہ جانا تھا, اسلام آباد میں گئی تھی, اور پھر آگے جب میں نے جانا تھا گجرات,
تو میں نے ان کو کال کر کے کہا تھا میں آ رہی ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں آپ ابھی نہیں آ سکتی. میں نے کہا کیوں, آپ نے بلایا تھا. نہیں ہم نے تیاری کرنی ہے. میں نے کہا اچھا کیا تیاری کرنی ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا آپ کا استقبال کرنا ہے. تو پھر مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے فون پہ ہاتھ لگا کے اپنی امی سے پوچھا استقبال کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پھر بتایا ویلکم ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر ماشاء اللہ ہم آگے سے وہاں پہ گئے. لیکن یہاں کی میں نے لوکل الیکشنز میں حصہ لیا ہوا ہے ایز اے کینڈیڈیٹ, کنزرویٹو کینڈیڈیٹ, کاؤنسلر, جو لوکل الیکشنز ہوتے ہیں. لیکن وہاں کا جو ماحول تھا وہ بالکل الگ تھا. لائک گاڑی سے نکلتے ہیں تو وہ نعرے شروع ہو جاتے ہیں زندہ آباد, اور پھول پھینکنا شروع ہو جاتے ہیں, ہار پہنانا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. تو وہ مطلب می بینگ لنڈن کی لڑکی کے لیے لائک وہ ایک نئی دنیا تھی, ایک نیو انوائرمنٹ تھی. تو پھر مطلب اس کے دوران لائک جب میں نے وزٹ کیا ڈفرینٹ جگہوں کو, رورل پنجاب کو دیکھا, گراس روٹ لیول پہ دیکھا, اور لوگوں کی سوچ سے مطمئن ہوئی. تو وہاں سے مجھے سمجھ آئی کہ مطلب یہ صرف ڈیفینیٹلی ریسورسز جو وہاں پہ لگنی چاہیے, سیاستدانوں کو لگانا چاہیے, وہاں کے جو حکومت میں ہے وہ نہیں لگا رہے وہ پیسہ, کیونکہ وہ پیسہ ادھر ادھر ہو رہا ہے. تو ظاہری بات ہے وہ انفراسٹرکچر اور ایجوکیشن پہ ان لوگوں کی لائفز امپروو نہیں ہو رہی. لیکن ایک اور بھی چیز ہے جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وجہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن اس چیز کی اس چیز میں یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ بے بسی اور ہوپلیسنس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ ایون انٹرنیٹ کے تھرو اتنا زیادہ نالج, اتنے اگزامپلز وہ لے سکتے ہیں کہ اپنی ولیج میں بیٹھے ان کو جو ان کے مسئلے, سینیٹیشن کے ڈفرینٹ ایشوز جو ہوتے ہیں, مختلف ایشوز جو ہوتے ہیں دنیا میں آن اے ولیج لیول لوگ ان کو سولو کر رہے ہیں. ایک ولیج کے لوگ اکٹھے ہو کے, یونائٹ ہو کے سمپل ٹیکنالوجیز کے ساتھ اپنے پرابلمس کو سولو کر رہے ہیں. تو لائک وہاں سے میرے میں یہ آیا کہ میں نے وہ ٹریڈیشنل پولیٹکس نہیں کرنی جو پیسوں کے اوپر یا فیملی کے اوپر یا اسٹیٹس کے اوپر یا کنیکشنز کے اوپر ہوتا ہے. میں نے پولیٹکس کرنا ہے سوشل ایکٹیویزم کا, اینڈ ایک جذبہ لوگوں میں اسپیشلی ینگ جنریشن میں ڈالنا ہے کہ آپ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں. آپ اکٹھے ہو کے ٹیمز بنا کے اپنے لوکل ایریا میں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریسورسز جو بھی ہیں, اور بھی آ سکتے ہیں ریسورسز, لیکن مین چیز ہے کہ وہاں کے جو ہیومن ریسورسز ہیں ان کو اگر ہم ڈیولپ کر سکیں اس لیول تک کہ ان میں وہ پازیٹیوٹی آئیں. کہ فار ایگزامپل وزٹ پہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ یہ دیکھیں باجی یہاں پہ مطلب یہ کتنا گند پڑا ہوا ہے, تو گورنمنٹ آ کے اس گند کو اٹھا نہیں رہی ہے, یہ اسمیل بھی آ رہی ہے, ڈیزیز بھی ہو رہی ہے, ڈینگی کا بھی مسئلہ ہے. تو حیرانگی ہمیں مطلب مجھے اس چیز کی ہوئی. ٹھیک ہے گورنمنٹ کرپٹ ہے, ٹھیک ہے وہ نہیں کر رہی چیز ہے, ان کو کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ لوگ کتنے لوگ ہو, آپ کے بچوں کو بیماری ہو رہی ہے, آپ کو پرابلمس ہو رہے ہیں, آپ والنٹیئرز بن کے پروٹیکٹیو چیزوں پہن کے مطلب وائی ڈونٹ یو گائز کم اینڈ یہاں پہ اس کو مطلب صفائی کرنا شروع کرو. لیکن وہ جو ایک مینٹل چیز ہے کہ سلوشن باہر سے آئے گا, سلوشن ہم آپ کے اندر سے, جتنی دیر تک لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنی پرابلمس کو خود حل کرنے ہیں, تو سلوشن ان کے اندر ہے. تو وہ چیزیں مطلب تھوڑی دیر آپ کر لیں گے. کہتے ہیں نا کہ گیو اے مین اے فش, فیڈ ہم فار اے ڈے, گیو اے مین اے نیٹ ٹو فش اینڈ فیڈ ہم فار اے لائف ٹائم. تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے شروع کی ہے جس کا نام ہے ٹیم پاک, اینڈ 104 کی جو کنسٹیچوئنسی ہے وہاں سے ہی ہم نے شروع کی ہے. اور یہ پولیٹیکل ریلیٹڈ چیز نہیں ہے, یہ مطلب ایز اے ٹرینر, ایز اے NLP پریکٹیشنر,
لوگوں کو اور ینگسٹرز کو یہ اپرچونٹی دینا کہ ان کی ٹریننگ ہو. ہماری کچھ کوآپریشن ہے NGO اکووت کے ساتھ. سو بیسکلی ہم 104 سے شروع کر رہے ہیں. وہاں پہ 310 ولیجز ہیں. وہاں ہر ولیج میں سے 10 والنٹیئرس کو گریجویٹ لیول کو ریکروٹ کر رہے ہیں جو بے روزگار ہوں یا ایون اگر وہ جاب میں ہوں, لیکن ان کو اکٹھے کر کے ہم اکووت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پلیز, اکووت میں لمس کے پروفیسرز بیسکلی اس کی مینجمنٹ میں ہیں, کہ آپ آ کے پلیز ان نوجوانوں کو ٹریننگ دیں مائکرو فائنانس کی لون آفیسر کی. اب اس سے 2 چیزیں ہوں گی. اس کنسٹیچوئنسی کی ہر ولیج میں سے 10 لوگ ہوں گے جن کو آئیڈیا ہے کہ مائکرو فائنانس ہے, چھوٹے چھوٹے لونس ہے, جو بندہ کچھ یا عورت کچھ اپنی لائف میں اس ولیج میں کچھ کرنا چاہتی ہے, لون لے کے سیونگ مشین کام شروع ہو سکتا ہے اس کا, لون لے کے بائسیکل, دودھ کا وہ مطلب شروع کر سکتے ہیں, جو بھی مطلب سوٹیبل ہے اس انوائرمنٹ کے لیے وہ کام شروع کر سکتے ہیں. تو اس میں جو مینٹلی لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی لائف میں تبدیلی لے کے آنی ہے, ان کو وہ اپرچونٹی ملے گی, ان کو وہ سپورٹ اسٹرکچر ملے گا. بے شک ہم پیسے دیتے ہیں, لیکن اگر وہ پیسے استعمال ہو کے نیکسٹ ڈے وہ پھر ادھر کے ادھر ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے. میں کہوں گی کہ اوورسیز پاکستانیز کی جن کے ایکسپیرینس ہے, جن کی ایجوکیشن ہے, ایون جو پاکستان میں لوگ ہیں ریٹائر ہو کے یا مطلب جتنا بھی وہ والنٹیئر کر کے, آپ گراس روٹس میں رورل ایریاز میں جا کے ایک ولیج کو ہی اڈاپٹ کر لیں اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک ریلیشن شروع کریں جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ بے لاس میں نے یہاں کے جو انٹیلیجنٹ اینڈ جو کرنا چاہ رہے ہیں نوجوان, ان کو میں نے اکٹھا کر کے ان کو ڈیولپ کرنا ہے, اور پھر آپ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے, بڑی دلچسپ بات آپ نے جو ہے وہ ہمیں بتائی کہ آپ نے جو پاکستان میں شروع کیا ہے سلسلہ, آپ کو کس حد تک پذیرائی ملی وہاں پر؟ پسند کیا لوگوں نے, ان کے لیے یہ ایک نئی طریقہ ہے یا ایک نئی سوچ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ اتنی عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ نہیں لائک جب میں گئی تھی مجھے ایکسپیرینس ہوا, لوگوں نے مجھے کہا آپ پروٹوکول نہیں رکھ رہی, آپ نہیں سمجھتی ہیں یہاں کی لوگوں کی سوچ کو, جتنی دیر تک آپ یہ والی گاڑی میں نہیں جائیں گی, جتنی دیر تک آپ یہ کریں گی. اور وہ مجھے بار بار کہتے تھے یہ UK نہیں ہے, اور آپ ہر کسی سے بات کیوں کرتی ہیں, آپ ہر کسی سے ملتی کیوں ہیں, اور مطلب تھوڑا سا اپنے آپ کو رکھیں پیچھے, کیونکہ انہوں نے سمجھنا ہے کہ مطلب آپ اتنی ایزیلی ایکسیسیبل ہیں تو بات ہی نہیں ہے کوئی. تو مطلب وہ تھوڑا سا یہ چیزیں مجھے تھوڑی سی مطلب ظاہری بات ہے جو مجھے سمجھ تھی میں کوشش کر رہی تھی بیسٹ آف مائی ایبلٹی. میں نے جو آبزرو کیا اس کا مطلب نچوڑ میں نے یہ نکالا ہے کہ مینجمنٹ اینڈ ہیومن ریسورسز کے ساتھ اگر یہ والنٹیئرز اینڈ یہ جذبہ کو ہم گائیڈ کر دیں اور سسٹم ڈالیں جو مطلب ایک پرسنالٹی کی وجہ سے نہ چلے, وہ سسٹم ہو کہ مطلب نادیہ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے, وہ چل رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, کام آگے جا رہا ہے, تو مطلب پھر ہم کامیاب ہیں. ابھی ریسنٹلی پاکستان سے بہت ساری خواتین تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی برطانیہ میں آئی ہیں, اس سے پہلے یہ رجحان نہیں تھا. آنے والی خواتین کو آپ کیا پیغام دیتی ہیں؟ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ خواتین ٹریول کر رہی ہیں, ایجوکیشن لے رہی ہیں, ورک ایکسپیرینس لے رہی ہیں, فیلڈز میں آ رہی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں ایک قدرتی چیز ہے کہ فیمیل جینڈر سوشل ورک, کمیونٹی ورک, جو پیپل جو یوتھ کے ساتھ چیزیں ریلیٹ ہوتی ہیں ان میں ایک نیچرل افینٹی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی مختلف سکلز کے ساتھ جب وہ مطلب پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں گی, ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ وہ کریں گی. خوبصورت انداز, خوبصورت گفتگو, خوبصورت باتیں. نادیہ رمضان چودھری کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
اچھا نادیہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جو ہے نا میوزک میں کس کو پسند کرتی ہیں؟ میوزک میں بیسکلی میں ورلڈ میوزک کو پسند کرتی ہوں، جس میں استاد نصرت فتح علی خان بھی ہیں اور مختلف اور بھی ملکوں کے بھی عربک میوزک سمجھ آتی نہیں ہے لیکن وہ ٹیون اور ساؤنڈ بہت اچھا لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی میری پرانی روح عرب میں پھنسی ہوئی تھی تو مجھے ان کا کھانا بھی اور ان کی میوزک بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارا جو دیسی ہے بنگڑا وہ اچھا لگتا ہے، ٹریڈیشنل جو پوئٹری ہے جس سے بار بار مجھے پوچھنا پڑتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. اور اس کے علاوہ جو فلم میوزک بھی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. گانے کا شوق ہے؟ ہاں تھوڑا سا شوق ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید تھوڑی سی اچھی آواز بھی ہے شاید. کچھ ہمارے ناظرین کو گنگنا کر سنائیں. اب آپ نے میں نے خود ہی بات کر کے اپنے آپ کو اسپاٹ پہ ڈال دیا ہے، تو ابھی میں کیا کوئی ایک آدھ خوبصورت سا بول. ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود تیرا، تجھ سے جدا کر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے. نادیہ رمضان چودھری جن کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ ہم تیرے بن رہ نہیں سکتے، ناظرین ان کے خامد عاصم شفیع بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاصم صاحب آپ بتائیے کہ آپ نادیہ جو ہے ایک سوشل ورکر ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، زندگی کیسے گزرتی ہے؟ ہلے گلے میں گزرتی ہے. اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ کافی ایکٹیو ہیں اور ایک طرح سے آئی تھنک جو میرا بھی سوچ اور یہی تھا کہ انسان کے لیے کام کرنا ہے، انسانیت کے لیے کام کرنی ہے، اور ایک وطن کا ہمارے پہ ایک احسان بھی ہے، ایک قرض بھی ہم سمجھتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہی ہم جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں پہ پلے بڑے ہیں، تو ہمارے خیالات بھی کافی ملتے تھے. تو ہم نے جو سوشل ورک، چیریٹی اور پولیٹیکل ورک اور جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے وہ ہم کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے سوچ کے یہی سوچ ہے جو ہمیں آگے کوشش کرنے پہ، کاوشوں پہ لگائے رکھتی ہے. محنت جاری ہے. نادیہ کاروبار بھی کرتی ہیں، سوشل ورک بھی کرتی ہیں، سیاسی کارکن بھی ہیں اور خواتین کے مسائل کو حل کرنے میں بھی کافی وقت صرف کرتی ہیں. آپ کو کوئی مشکلات تو نہیں پیش آتی ہیں اس ازدواجی زندگی میں؟ نہیں، تبھی تو ہم ہر جگہ ساتھ ساتھ ہیں نا. بزنس بھی ہمارا ساتھ ساتھ ہے، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، چیریٹی بھی ساتھ ہے، تو سارا وہ ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو ہمارا اس طرح اس لحاظ سے نہیں ہوتا. اور دوسرا ہمارا کیونکہ ان کی مدر فادر اور ہمارا فیملی اسٹرکچر اتنا زبردست ہے کہ ہمیں کبھی وہ مس نہیں ہوتا. سپورٹ اسٹرکچر ہے تو ہیلپ بہت مل جاتی ہے اس لحاظ سے. تو آئی تھنک اٹس ریئلی گڈ. کون سا رنگ کے کپڑے پہنے تو آپ کو اچھی لگتی ہے؟ جس رنگ کے بھی پہنے یہ تو اچھی نہیں ہے. آپ کو خود کون سا رنگ پسند ہے؟ ہاں مجھے جو آج انہوں نے پہنا ہوا ہے دیٹس مائی فیوریٹ کلر. آپ کے لیے تو انہوں نے بڑے خوبصورت بول گنگنا کر ہمارے ناظرین کو سنائے. کچھ آپ بھی گنگنا کر ان کی خدمت میں پیش کریں گے؟ آئی لو ٹو لسن ٹو سانگس، لیکن میں گنگنانے کی مجھے اتنی عادت نہیں ہے. وہ مجھے بس وہ آئی تھنک وہی سانگ آتا ہے کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ تمہیں آئی تھنک بنایا گیا ہے میرے لیے. آپ نے پاکستان سے آ کر ایک برٹش بورن لڑکی کے ساتھ شادی کی. آپ کی ازدواجی زندگی کے تجربات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے؟ بالکل جی. آئی تھنک اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ جب بھی کوئی نیا جوڑا اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے میں اور جس طرح ہوتا ہے وہ آئی تھنک اس لحاظ سے فرق نہیں تھا. اور میرا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آپ کی سوچ کس طرح کی ہے. اب ان کا سوچ کا یہ تھا کہ انسان کی مدد کرنی ہے، فلاح و بہبود کے کام کرنے ہیں. وہی ایک چیز تھی جس نے مجھے ڈاکٹر بنایا تھا کہ بھائی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بنے گی. تو وہ ہمارے کیونکہ خیالات اتنے ملتے ہیں تو باقی تو پھر چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بھائی کس راستے سے کراچی جانا ہے. آپ نے کراچی کا راستہ آپ ہوائی جہاز سے جائیں، پلین سے جائیں، تو وہ اپروچ میں بعض اوقات تھوڑا بہت بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ بیسٹ طریقہ کون سا ہے کرنے کا. نادیہ آپ کی شادی کو کتنے سال ہوئے؟ 11 سال. 11 سال میں کوئی خوبصورت لمحہ، خوبصورت واقعہ جو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟
आई थिंक हमारा जो सबसे खूबसूरत वाक़या जो मेरे लिहाज से था वो जब मैंने इनको पहली दफ़ा देखा, तो शादी का फ़ैसला उसी वक्त किया था। पहले तो मैंने कहा था अम्मा अब्बा लगे हुए हैं, कर रहे हैं, करने दो, कोई आ रहा है जाके चला जाएगा, मुझे बना करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब ये गाड़ी से उतरी हैं, इनको देखा है, तो वो अभी तक मुझे याद है इनका कि जो ड्रेस इन्होंने पहना हुआ था जब ये उतरी हैं, और उसके बाद फिर देखा कि वालदा की एक तरबियत और किस तरह इनका रहन सहन और बातचीत का बड़ों की इज़्ज़त करना इंसान की फलाह और बहबूद के लिए। तो मैंने कहा इससे बेहतर लड़की ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकती। आसिम बस अब फिर उसमें पूरा ऐसा अपसेट किया कि अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम छोड़ा, पाकिस्तान में छोड़ के यहाँ आके शिफ्ट हो गए, नहीं तो मेरा तो पाकिस्तान से बाहर निकलने का इरादा भी नहीं था। नाजरीन, हमारी आज की मेहमान नादिया रमज़ान चौधरी के साथ और उनके खामद आसम शफ़ी के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आज हम अपने प्रोग्राम प्रदेश कहानी के सिलसिले में नादिया रमज़ान चौधरी के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप इनकी शख्सियत के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके, और आप इनको कैसे जानते हैं, और क्या कुछ इनके बारे में आप हमें बता सकते हैं, हमारे नाज़रीन को हम सुनना चाहेंगे। देखिए जी, मैं पहले आपको ये बताऊं कि नादिया चौधरी जो हैं, उनके वालिद साहब से मेरी बड़ी दोस्ती है, तारिक चौधरी साहब, जो खान साहब के दोस्तों में से हैं, और खान साहब को, इमरान खान साहब को वो बहुत सपोर्ट करते रहे उनकी तहरीक के अंदर जो पाकिस्तान में वो चला रहे हैं। इसी दौर के अंदर हमारी मुलाकात पे नादिया से हुई चंद साल पहले, एंड सिंस देन नादिया हैज़ बीन वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूके वर्ड मैंने इसलिए यूज़ करा है कि हमारी काफ़ी रीजनल बॉडीज हैं, लंदन, शेफील्ड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम। नादिया इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड लंदन। अभी जो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, मैं इसलिए आया हुआ हूँ कि नादिया हमारे साथ जा रही हैं मैनचेस्टर, जहाँ पे इसका तहरीक-ए-इंसाफ का एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, और जो वहाँ की इलेक्टेड बॉडी है उन्होंने नादिया को इनवाइट किया है। तो नादिया का पार्टिसिपेशन पार्टी के अंदर काफ़ी वाइड स्प्रेड है, और माशाल्लाह से काफ़ी उम्दा ये काम कर रही हैं, जिसके बेनिफिट्स और जिसकी हेल्प और हमारी दुआ है कि वो पाकिस्तान पब्लिक तक, जो कॉमन लोग हैं, उन तक पहुंच पाए। नादिया से तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से मेरी मुलाकात चीकू जहांगीर के रेफरेंस से, चीकू जहांगीर के घर, क्योंकि सरगर्मियाँ PTI की अक्सर और बेशतर हुआ करती हैं, और हमने वहाँ पे अपनी मीटिंग्स और एजेंडाज वगैरह के लिए हमारा जाना होता, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात नादिया के साथ हुई। उस हवाले से है कि नादिया PTI UK की एक सरगर्म कारकुन है, ना कि ये सिर्फ UK में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इनकी यहाँ पे रहते हुए जो सरगर्मियाँ हैं वो वहाँ पे भी फुली एक्टिव हैं, उसको कह रही हैं। यहाँ के अंदर इनका ये है कि एक नुमाया रोल है, पिछले कई सालों से ये फुली मोटिवेटेड और पैशनेट होके इस चीज़ के ऊपर ये काम कर रही हैं। इनका एक विज़न है, और ये इमरान खान के विज़न को फॉलो करते हुए इनसे एट लेवल बेस्ट ये अपनी है कि एफर्ट्स को कर रही हैं। नादिया, आज आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला बहुत दिलचस्प रहा। आप कुछ हमें और भी बताने वाली थी, आखिर में वो जो बात आप कह रहे, कुछ दिलचस्प बात एक बताने वाली थी हमारे नाजरीन को, बताइए। और आखिर में आप जो पैगाम हमारे नाजरीन को, परदेसियों को कामयाबी के लिए, मेहनत के लिए, लगन के लिए देना चाहें, वो भी ज़रा हमें एक पैगाम जो है वो आप दें। वो बात ये थी कि बीइंग अ ब्रिटिश पाकिस्तानी एक बहुत स्पेशली बीइंग ब्रिटिश बोर्न एक बहुत मुश्किलात, एक कॉमन मुश्किलात होता है यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं, कि वो एक साइड पे फिट इन होना चाहते हैं, जो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है,
اور دوسرے سائڈ پہ اپنے گھر والوں کو, اپنے امی ابو کو ڈسپوائنٹ بھی نہیں کرنا چاہتے اپنے ریلیجن, اپنے کلچر کے حوالے سے, فیملی کے حوالے سے. سو میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو مطلب پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں, ادھر ہی پلتے ہیں, ان کو ایک آٹومیٹکلی ان کی آئیڈینٹی فارم ہو جاتی ہے. وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے وہ کدھر ہیں, وہ کون ہیں, اور وہ سوسائٹی میں کدھر فٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ ہر بچے کو یہ چیز اور یہ جرنی خود سمجھنا پڑتا ہے, اور کبھی بہت سال لگ جاتے ہیں, اور اس میں سم ٹائمز ہماری کمیونٹی زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے کہ ان کو اپرچونیٹیز دیں, پازیٹیو رول ماڈلز, پازیٹیو ایگزامپلز, پازیٹیو ایکسپیرینسز بینگ اے پاکستانی, تاکہ وہ فخر محسوس کریں اپنے پاکستانی ہونے پہ. تو 2010 میں جب میں کاؤنسلر کینڈیڈیٹ تھی کنزرویٹو پارٹی کے لیے, تو انہوں نے اپنے سسٹم کے مطابق انٹرویوز کیے تھے سارے کاؤنسلر کینڈیڈیٹس کے. تو اس میں بیسکلی ایک پینل ہوتا ہے 10 لوگوں کے سامنے, آپ کو اپنی انٹرویو دینی ہوتی ہے, اور ان کے پاس ایک سکورنگ سسٹم ہوتا ہے. آپ کے جواب کے مطابق وہ آپ کو سکور دیتے ہیں. تو اس کے یہ سسٹم بہت فیئر ہے, کیونکہ پھر جو سکسیزفل ہوتے ہیں انٹرویو کے اندر, ان کو پھر ایک رینکنگ, ایک سکور ملتا ہے. اب اس رینکنگ کے مطابق ان کی رینکنگ ہوتی ہے, اور اس علاقے میں جو کنسٹیچوئنسی کے سیٹس ہوتے ہیں, جو سیف سیٹس ہوتے ہیں, جس کو پکے سیٹس کہتے ہیں, وہ جو انٹرویو میں سب سے اچھے لوگ تھے ان کو ملتے ہیں. اور جو مطلب دوسری پارٹی کے سیٹس کے پکے ایریا ہیں, جو انونیبل سیٹس ہیں آپ کنزرویٹو پارٹی کے لیے, ان کو پھر جو اتنے اچھا پرفارم نہیں کرتے ان کو وہ ملتے ہیں. ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ, اس چیز کی وجہ سے, آئی ایم سوری ٹو سے, ریسزم کی بھی وجہ سے, 2 سرونگ کاؤنسلرز نے اپنی پوزیشن کو, اپنی پارٹی کو 40 ایئرس کے بعد کنزرویٹو پارٹی کو چھوڑا, اس ضد میں کہ ایک پاکستانی, ایک مسلم لڑکی کو ایک سیف سیٹ کیوں ملی ہے اس علاقے میں. اور میرے لیے یہ بہت ٹرننگ پوائنٹ تھی میری لائف میں, کیونکہ اس ٹائم تک میں یہاں پہ پیدا ہوئی تھی, میں امریکہ میں اسٹڈی کر کے آئی تھی, میں اپنے آپ کو ایک پارٹ اینڈ پارسل فل برٹش سٹیزن سمجھتی تھی. لیکن جو میرا برٹش پاکستانی ہونا فیسٹ تھا, وہ سوئچ آن ہو گیا تھا اس چیز کی وجہ سے. اس جو ایکسپیرینس ہوا تھا اس چیز کی وجہ سے, تب سے میں پاکستان کی طرف اور پاکستانی آئیڈینٹی کو زیادہ سیلیبریٹ کرنا اور اس میں زیادہ انوالو ہونا میں نے شروع کیا تھا. نادیہ رمضان چودھری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کے لیے مینچسٹر جا رہی ہیں, اور وہاں پر آج اپنی بھرپور شرکت کے ساتھ یہ ظاہر کریں گی کہ وہ پی ٹی آئی کی ایک سرگرم کارکن ہیں. آپ مانچسٹر جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے جلسے میں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کے جلسے سے جو ہے وہ کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ بیسکلی یہ اپرچونیٹی ہے سب جو الیکشن میں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ اپنی پروٹیسٹ میں مطلب وہ شریک کریں, اور یہ جو مینڈیٹ دیا گیا ہے تو اس میں مطلب پوائنٹ آف ویو بتا سکتے کہ ہم اس کو. آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ.